گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ تلاوت کے بعد چیمبر آف کامرس کی روایت کے مطابق درود ابراہیم کو پڑھنے کی درخواست کرتا ہوں۔ میں اب تمام حاضرین سے ملتمس ہوں کہ وہ قومی ترانے کے لیے اپنی اپنی نشست پر کھڑے ہوتے ہیں۔ گوجرانوالہ کی صنعتی اہمیت اور گوجرانوالہ چیمبر کی کاوشوں سے متعلق ایک ڈاکومنٹری آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جب جستجو اور حوصلے مجمع تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان، منفرد ثقافت اور محبتوں کی امین سرزمین، پاکستان کے تیزی سے ترقی و خوشحالی کی منازل سمیٹتا شہر گوجرانوالہ، جو محض 33 سالوں میں ہر میدان میں اپنی مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے 150 سے زائد مصنوعات دنیا کے 80 سے زیادہ ممالک کو سالانہ $2.5 ارب سے زیادہ کی برآمد کر رہا ہے۔ گوجرانوالہ کی مصنوعات درآمدات کی کمی کا بہترین نقل بدل بھی ثابت ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے سالانہ $3 ارب کی بچت ممکن بنائی جا رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گوجرانوالہ، کراچی، لاہور اور فیصل آباد کے بعد تیزی سے صنعتی ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ گوجرانوالہ میں صنعتی ترقی کے سفر کی برق رفتاری کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف ریجنل ٹیکس آفس گوجرانوالہ کی سطح پر یہ شہر اس سال $40 ارب سے زائد ملکی خزانے میں جمع کروا چکا ہے۔ گوجرانوالہ میں 8,000 سے زائد انڈسٹریل یونٹس جبکہ 13,000 سے زائد گھریلو صنعتیں ملک میں ترقی و خوشحالی کا سنہرا دور لانے کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز بالخصوص گوجرانوالہ اور بالعموم پاکستان بھر میں معاشی استحکام لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ مقامی طور پر تیار کردہ معیار اور جدت میں بے مثال مختلف مصنوعات کو بین الاقوامی طور پر متعارف کروانے کے لیے گوجرانوالہ چیمبر
मेड इन गुजरावाला के उन्वान से सरहदी नुमाइश का इनेकाद करता रहा है। इन सरहदी नुमाइशों का मकसद तैयार करदा मसूमात की मकानी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई करके मुल्की ज़र मुबादला में मुसलसल इजाफे को मुमकिन बनाना है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने गुजरावाला को कारोबारी और सरहदी दुनिया में एक नई पहचान देने के लिए मेरा गुजरावाला का नारा बुलंद किया है, जिसकी काविशों के बदले में आज गुजरावाला को इंजीनियरिंग के शहर के तौर पर जाना जाता है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिस मुस्तकिल मिजाजी से अपनी मंजिल की जानिब गामज़द है, इससे बआसानी रोशन मुस्तकबिल की पेशगोई की जा सकती है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की शबाना रोज मेहनत से एसएमईज के हवाले से पाकिस्तान भर में दूसरे बड़े शहर के तौर पर जाना जाता है। सरहदी पैदावार के बयान और जिद्दत के लिहाज से आज गुजरावाला पंजाब का तीसरा बड़ा शहर बन चुका है। पंजाब इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला सूबे भर के बड़े सरहदी यूनिट्स के फैलाव के एतबार से चौथा बड़ा शहर है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्जुमानी करते हुए गुजरावाला को वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक 6वें नंबर पर होने का एजाज भी हासिल है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुल्क भर में गुर्बत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए रोजगार के वसीम मौके भी फराहम कर रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज पंजाब की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला रोजगार के मौके फराहम करने वाला 7वां बड़ा शहर है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ मेंबर सनतें, सैनिक वेल्स, सैनिक प्लांट्स, रीफैक्टरी ब्रेक्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, बाथरूम एक्सेसरीज, लाइट और हेवी इंजीनियरिंग, स्पेयर पार्ट्स ऑफ हाइडल एंड थर्मल पावर प्लांट, पंप्स एंड मोटर्स, मशीन टूल्स एंड केमिकल गुड्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एग्रीकल्चर implements, home appliances, tableware, cutlery, cookware, melamine and stainless steel utensils, hunting knives and sword, textile, carpets, trade mats and rugs, rice, seeds and agro processing, food and confectionery, plastic furniture, wood furniture, steel furniture, metal processing, hardware, steel security equipment, paper and paper board, chemicals and detergents, beauty products and cosmetics, nylon ropes, steel furnace और कंस्ट्रक्शन की मयारी और पायदार मस्तूमात की बरामदात यकीनी बना रहे हैं। आज गुजरावाला की छोटी बड़ी सरहदों में तैयार करदा मसूमात की एशिया के 34, यूरोप के 23, अफ्रीका के 13, नॉर्थ अमेरिका के 3, साउथ अमेरिका के 5 और बरअज़म ऑस्ट्रेलिया के 2 ममालिक में बरामदात मुमकिन बनाई जा रही हैं, जो कि गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान को कारोबार की आसानी के लिए हर तरह की सहूलियत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि कारोबारी अफराद के कीमती वक्त को मुल्की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चैम्बर की हुदूद में मुख्तलिफ इदारों के हेल्प डेस्क का पैगाम अमल में लाया गया है, जिनमें पुलिस खिदमत मरकज़, ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, सवेरा, एससीसी, वीवॉक, ईमेल, ई-बिजनेस इन्विटेशन लेटर डेस्क, गेटको शामिल हैं। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस शहर की सरहदी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान से 3 बड़े मंसूबे मंजूर कर रहा है, जिन प्रोजेक्ट्स में गुजरावाला बिजनेस सेंटर, गुजरावाला टूल डाइज एंड मोल्ड सेंटर और सैनिक सेंटर शामिल हैं। इस सेंटर से दूसरे सरहदी शहर भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मज़ीद ये कि मुकामी हुनरमंदों के टैलेंट को मज़ीद उजागर करने के लिए जदीद बनी तालीम भी दी जा रही है, जबकि सैनिक सेंटर भी आला पाए के डिज़ाइन तैयार करके सैनिक इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यहाँ स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के क़याम को यकीनी बनाया। आज इन स्टेट्स में गुजरावाला की बड़ी सरहदें अपनी आला पाए की मसूमात तैयार करके मुल्की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। सनतों की तरक्की की फरोग़ के लिए और सनतों के बढ़ते रुझान को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट नंबर 4 का क़याम अमल में लाया जा चुका है। मैं उमर अशरफ मोहम्मद बतौर सदर गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरावाला के रिच पोटेंशियल जो इंडस्ट्रियल बेस और एग्रीकल्चरल बेस और मीटर जो बाजार में
اس کا تعلق پاکستان کے تمام ریاستی اداروں سے ہوتا ہے اور میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑے سے سپورٹ سے گجرانوالہ انشاءاللہ پاکستان کے تمام جو ٹارگیٹس ہیں جس میں ایکسپورٹ ٹارگیٹ جی ڈی پی گروتھ ٹارگیٹ ایسپریشن ٹارگیٹ اور دیگر ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں بہت نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہاں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے رفاہی بھائی نمایاں کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی نے اپنی مدد عام کے تحت صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات اٹھائے اور تقریباً 40% شہریوں کو طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں گجرانوالہ میں ٹرسٹ اسپتال جن میں امراض قلب کے لیے صدیق صادق ٹرسٹ اسپتال، حاجی مراد آئی ٹرسٹ اسپتال، ابراہیم آئی ٹرسٹ اسپتال، جناح ٹرسٹ اسپتال، رفیق احمد میموریل ٹرسٹ اسپتال، علامہ اقبال ٹرسٹ اسپتال، ارکائب ٹرسٹ اسپتال اور دیگر فلاحی اسپتال دل برانچ خدمت خلق کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کی اپ گریڈیشن اور ہسپتال کو جدید ایمبولینسز کی فراہمی، مستحق افراد کو ہیپاٹائٹس کے مفت انجیکشن کی فراہمی، لیول 1 لیول 2 کو جاپانی فائر بریگیڈ گاڑیوں کی فراہمی، محکمہ پولیس کے نوجوانوں کے لیے موٹر سائیکلوں کی فراہمی کے علاوہ جب بھی ملک میں قدرتی آفات آئے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے اراکین نے قدرتی آفات سے متاثرین کی بحالی کے لیے دل کھول کر مدد کی۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اپنے معزز ممبران کے تعاون سے تعلیم کے میدان میں قائم شدہ ہیلتھ ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے مالی طور پر کمزور اور ذہین طلباء کو وظائف اور سماجی بہبود کے حوالے سے ضلع سینٹرل جیل کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر پرزنرز ویلفیئر ٹرسٹ کے قیام سے جیل میں مقیم قیدیوں کی فلاح و بہبود کے لیے مالی تعاون فراہم کرنا جیسی سرگرمیاں اور اقدامات بھی گجرانوالہ چیمبر کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی میں قابل ذکر ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مد نظر بہت سے سماجی بہبود کے پروجیکٹس منظور کروائے۔ یہاں کے طلباء و طالبات کو انجینئرنگ، میڈیکل اور یونیورسٹی کی تعلیم کے حصول کے لیے دوسرے شہر پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ طلباء و طالبات کی ان تعلیمی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اپنی بھرپور کوششوں سے رچنا انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج اور پنجاب یونیورسٹی کیمپس جیسے اہم ادارے حکومت وقت سے منظور کروائے۔ گجرانوالہ کی صنعتی پوٹینشیل اور گجرانوالہ کے عوام اور صنعتوں کو غیر میسر سہولیات اور صنعت اور برآمدات کے فروغ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ملکی و مقامی سطح پر بڑے پروجیکٹ کو اپنی مدد عام اور حکومتی تعاون سے عملی جامہ پہنانے کا عزم کیے ہوئے ہے، جس میں ایس ٹی سی، نیو انڈسٹریل اسٹیٹ، ڈرائی روڈ، موٹر ویلنگ، کارگو ٹرین، جدید ٹیسٹنگ لیب، ایکسپو سینٹر، چلڈرن ہسپتال اور یونیورسٹی آف گجرانوالہ شامل ہیں۔ ایسے تمام اقدامات صنعت و تجارت کو بہترین ضرور سے کرنے کی جانب آمد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اپنے اہداف کے حصول کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے اور اس کا ماننا ہے کہ کاروباری ترقی کی بدولت پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنا کر آئندہ نسلوں کا مستقبل روشن بنایا جا سکتا ہے۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں صدر گجرانوالہ چیمبر عمر اشرف مغل صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب اور چیمبر کی اچیومنٹس کے حوالے سے آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارمر پریزیڈنٹ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس، ایگزیکٹو باڈی کے ممبران، گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی اور سب سے بڑھ کر آنریبل منسٹر انڈسٹریز پنجاب میاں اسلم اقبال صاحب، ایم ڈی صاحب، جمیل احمد جمیل صاحب اور باقی بیسک کی ٹیم، آپ سب کو ہم گجرانوالہ چیمبر میں سر خوش آمدید کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں یہاں پہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ بیسکلی بزنس کمیونٹی اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کی جو انگیجمنٹ ہے یہی کی ٹو سکسیس ہے۔ کسی بھی بزنس کمیونٹی کی جب انگیجمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، بات کرتے ہیں، مسائل کا ڈسکس کرتے ہیں، ان کا حل نکلتا ہے۔ اس سال ملک صاحب جو انٹریکشن مطلب میں نے دیکھی ہے، پتہ نہیں ماضی میں اس کی مثال ہے کہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہمیں انگیج کیا گیا، پنجاب لیول پہ بھی، فیڈرل لیول پہ بھی۔ مطلب جب بھی ہم نے کوئی میٹنگ ہوئی ہے پنجاب کیبنٹ کی تو لازمی گجرانوالہ چیمبر کو آن بورڈ کیا گیا۔ اس پہ سر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمیں لازمی ہر دفعہ انگیج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر میاں اسلم اقبال صاحب کے حوالے سے کہ بہت زیادہ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں، کبھی بھی
हुआ कि गुजरांवाला चैम्बर में मामला होता है, तो जब भी मैंने कॉन्टेक्ट किया तो मियाँ साहब ने लाजमी हमें रिस्पॉन्ड किया, पॉजिटिवली सपोर्ट किया और जो मुमकिन हो सका हमें हेल्प की। सर आपका इसमें भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। सर गुजरांवाला का इंट्रोडक्शन तो आपने ब्रीफली देख लिया कि गुजरांवाला का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। इसकी एफर्ट कम होती है थोड़ी। गुजरांवाला का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि गुजरांवाला जो है ना वो अंडर रिप्रेजेंटेड सिटी है। हमारा जो पोटेंशियल था उस पर हम लोग हाईलाइट नहीं कर सके अपने आप को। हमें गुजरांवाला को अक्सर बस एक वो खाने पीने से कभी रिकग्नाइज़ किया जाता है, कभी कहते हैं पहलवानों का शहर है, लेकिन गुजरांवाला पाकिस्तान का इंजीनियरिंग हब बन सकता है। गुजरांवाला में एसएमई इंडस्ट्रीज सर पाकिस्तान की 20,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो एसएमई इंडस्ट्रीज गुजरांवाला में हैं, जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के फिगर है। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन की साथ बात करें तो चौथे नंबर पे पाकिस्तान का शहर आ रहा है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद के बाद। तो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल की बात, और टैक्स बेस में भी सर हम 5वें नंबर पे पंजाब में, 8वें नंबर पे वफाक में आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हम लोग 7वें नंबर पे आ रहे हैं पाकिस्तान में। तो आगे भी हम बहुत ज़्यादा इसको कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जीडीपी के अंदर सर 5 to 6% हमारी कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत आगे जा सकती है। सर हमारे जो बड़े सेक्टर्स हैं यहाँ पर गुजरांवाला में, उसमें एक राइस का सेक्टर है। राइस इंडस्ट्री की एज अ होल $2.2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान से, लेकिन जो उस 2.2 बिलियन में गुजरांवाला की कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट $900 मिलियन की गुजरांवाला की रीजन की कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह सर मेटल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर गुजरांवाला में एग्जिस्ट करता है। इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगा। सर चाइना में एनवायरमेंटल जो लॉज हैं वो गवर्नमेंट ने टाइम के साथ सख्त कर दी बहुत ज़्यादा, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मेटल प्रोसेसिंग की बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। उसकी वजह से ये मेटल का प्रोसेसिंग का बिजनेस शिफ्ट कर रहा है, दुनिया में हर जगह पे जा रहा है। सर ये इस वक्त दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इसको कैप्चर करें। इसमें से सबसे मज़े की जो बात है वो ये है, इस पर रॉ लेबर इंगेज होती है। रॉ लेबर को पर डे 1,000 से 1,500 रुपये की दिहाड़ी मिलती है यहाँ पर जो इसके अंदर इंगेज होती है। सर लेकिन इस इंडस्ट्री के साथ स्टिग्मास अटैच है बहुत ज़्यादा। स्टिग्मास क्या अटैच है कि ये पोल्यूशन फैला रही है या ये कुछ और कर रही है। सर उसके सोल्यूशन हैं इस बात की वजह से हम इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस ना कर सकते हैं, ना करनी चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी। सर ये ऑलरेडी अभी हम जो तकरीबन 1 बिलियन से प्लस की एक्सपोर्ट मेटल की गुजरांवाला से हो रही है, और ये जा सकती है सर अगले चंद सालों में $3 बिलियन तक भी जा सकती है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। उसके लिए सर हमें क्या चाहिए? उसके लिए सर हमें चाहिए कि हम मेटल स्पेशल इकोनॉमिक मेटल प्रोसेसिंग जोन बनाए गुजरांवाला में सर, जिसमें हमारी शहर में जो इंडस्ट्री लगी हुई है, जो शहरियों के लिए भी आलूदगी अगर फैल रही है उसके में वो उनको मसाइल उनके हल हो जाएंगे, और वो रीलोकेट होके सर नई मेटल प्रोसेसिंग जोन में चले जाएंगे। सर वहाँ पे एक देखिए शहर में अगर वो बैठे हैं उनकी ज़मीन भी महंगी है, वो ज़मीन को लिक्विडेट करके रीलोकेट हो जाएंगे, और वहाँ पे सर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस भी इंस्टॉल भी किया जा सकता है। तो सर इसके ऊपर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमें कोई स्पेशल आप टाइम दें, हम आपके पास दोबारा एक दफ़ा आते हैं तो इस पर कोई वॉर फुटिंग बेसिस पे काम किया जा सकता है। इसका एक प्रपोजल सर ये भी है, जैसे ये स्टेट नंबर 4 हम विजिट करके आए हैं, इसके पीछे सर अगर जो ज़मीन है उस पर सेक्शन 4 लगा हुआ है, तो अगर वो गवर्नमेंट के पास अगर कोई डिले है किसी तरह से फंड्स का या प्लानिंग में, तो अगर वो सेक्शन 4 रिमूव हो तो बिजनेस कम्युनिटी सेल्फ हेल्प बेसिस पे भी खुद भी एक्सपेंड कर सकती है, उसको आगे से लेके जा सकती है। तो सर इस पर प्लीज़ हमें आपकी गाइडेंस चाहिए होगी। उसके बाद सर गुजरांवाला में अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा टर्म शुरू हुई तो हमने काफ़ी ज़्यादा शोर मचाया कि हमें ये प्रोजेक्ट्स चाहिए। आपने भी इसमें हमारी बड़ी आवाज़ बने, पंजाब में भी वफाक में भी, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह CM साहब आए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला भी दे के गए, अप्रूव करके गए हैं, उसका फंड भी जारी हो गया है, 100 एकड़ की ज़मीन एलोकेट हो गई है, 3 बिलियन बजट में उसका अप्रूव हुआ है, 1 बिलियन इस दफ़ा आ भी गया उसका। सर मोटरवे लिंक मिसिंग था, M2 के ऊपर हम थे, आप ही थे, आप मैं भी मौजूद था उसकी इनॉग्रेशन में, जब M2 का गुजरांवाला से शेखपुरा वो गुजर के जा रहा है उसकी इनॉग्रेशन में, तो सर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। M11 जो साथ लाहौर मोटरवे है सर, उसको गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी सेल्फ हेल्प बेसिस पे खुद बनाने जा रही है इंशाल्लाह। तो उसके हम USP सबमिट कर रहे हैं विद इन कपल ऑफ डेज। उसकी भी ज़मीन की लैंड एक्विजिशन की जो कॉस्ट है वो बजट में आ गई है, अप्रूव हो गई है, तो उस पर भी आपने हमारी हेल्प की, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह ये गुजरांवाला का लिंक हो जाएगा हमारा।
سر مٹیریل ٹیسٹنگ لیب کی میں بات کروں گا کہ مٹیریل ٹیسٹنگ لیب جو ہے وہ جس طرح آپ نے وہاں پہ بات کی کہ سیالکوٹ میں سجسٹر ٹیسٹنگ پڑی ہے، گوجرانوالہ میں بھی ہم نے بیسک سے بھی میٹنگس کی ہیں، پورا مٹیریل ٹیسٹنگ لیب کا کیا ہوا پروپوزل بنایا ہوا ہے کہ یہ گوجرانوالہ کی انجینئرنگ انڈسٹری کی بھی مٹیریل جو ٹیسٹنگ ہے وہ دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے. میں اپنے مثال کا پنکھا ہمارا ہے اس کی سی مارکنگ چاہیے کسی ملک کے لیے، کہیں کے لیے ڈیول مارکنگ چاہیے، تو انٹرنیشنلی پروڈکٹ انٹری بیریئر ہے کسی دنیا میں جانے کے لیے. تو وہ اب چھوٹا جو ایسے نہیں ہے، وہ اس کے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے کہ وہ 10 لاکھ روپے کا سرٹیفکیٹ لے پھر اپنے کسٹمر کو بتائے کہ یہ میری پرائز ہے، آپ لوگے کہ نہیں لوگے، تو وہ پہلے ہی آرڈر ہوتے سے اس کو فالو بھی نہیں کرتا. تو اگر یہ لیب کے ہم پہ وہ جو ایگریگیٹڈ سرٹیفکیشن ایشو کرتی ہے، یہاں پہ سی مارکنگ کی ایشو ہو سکے، یو ایل مارکنگ ایشو ہو سکے، 700 ایشو ہو سکے، باقی ہر ملک کا جو ہے وہ ایشو ہو سکے، تو سر یہ ہماری انڈسٹری کو بوسٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. سر اس کے بعد جو اسٹیٹس کے ایشوز ہم آپ سے وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے رہتے ہیں، نیچے بھی کیے ہیں. اس میں اسٹیٹ نمبر 4 کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کی جو آپ نے یوور گائیڈ انف میں آپ نے اپروو کر دیا ہے کہ وہ اس کی جو انسٹالمنٹ 5,70,000 کے قریب ہے پلاٹ کی، اس کی ہم 4 کوارٹرلی انسٹالمنٹ کی آپ نے ایم ڈی صاحب کو آلریڈی وہاں پہ ڈسکس کر دیا ہے. سر باقی بھی چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس کے ایشوز ہیں، لیز ٹرانسفر چارج کے ذریعے وہ ہم آلریڈی رابطے میں، اس میں پلیز ہم آپ سے دوبارہ فالو کریں گے. سر کووڈ کے دنوں میں چھٹیوں کا معاملہ آتا ہے، اس میں ہمیں اسپیشل ہیلپ چاہیے آپ کی کہ بیسیکلی گوجرانوالہ ہمیشہ سے جمعہ چھٹی کرتا ہے، تو اگر لاک ڈاؤن لگتا ہے وہ کہتے ہیں اس میں نوٹیفکیشن آتا ہے سیٹرڈے اینڈ سنڈے آف، تو جمعے کے جب اس کو ساتھ میں لاتا ہے تو وہ 3 دن چھٹیاں بڑھ جاتی ہیں، تو دکانیں کرائے پہ ہوتی ہیں، لوگ اتنا بجٹ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پنجاب پہلے پرائمری سیکٹری جو ہے وہ کر دیتے تھے اس کو، اس طرح ہمارے لاک ڈاؤن میں یہ نہیں ہو سکا. تو یہ سر ہماری گوجرانوالہ کی چھٹی کا اسکیجول ایک بازار ہے ہمارا گاؤں کو، وہ باقی پاکستان کے ساتھ لنک ہے، تو وہ سنڈے بھی کرنا چاہتے ہیں چھٹی، باقی ہم فرائیڈے آف کرنا چاہتے ہیں. اس سے ہمیں آپ کی اسپیشل ہیلپ چاہیے. سر ایک ڈمپنگ سائٹ کے اوپر صاحب نے بات کی کہ وہ جیاں والی جس کی سڑک کرنے والی ضرورت ہے وہ ہے. تو سر یہ سارے ہمارے بریفلی معاملات ہیں، آپ کے ساتھ ریگولر ٹچ رہتے اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں، تو آپ ہمیشہ ہیلپ کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ آنے کا، ہمیں اپریشیٹ کرنے کا. یہ گوجرانوالہ کا پہلا ڈیجیٹل آڈیٹوریم ہے، اس سے بزنس انڈسٹری کو ٹریننگ سیشن یہاں پر ہم کریں گے. ٹاپ اپ جو بیسٹ ٹرینرز ہیں پاکستان کے اکیڈیمیا کے، وہ یہاں پہ آئیں گے، ہماری بزنس کمیونٹی کو آپریٹ کریں گے. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی یہاں کے آ کے اپنے سیمینارز ٹی ڈیپ ڈیپٹا اسٹیٹ بینک ٹیکس والے سارے آ کے یہاں پہ سیلیبریٹ کریں گے. تو یہ سر اس کی آج بیسک سیریمنی اس کی انوگریشن ہم لوگ کر رہے ہیں. تو یو ور کائنڈ انف ٹو گرانٹ اس سر، تھینک یو سو مچ، آپ ہمیشہ ہمارے لیے ہیلپ کریں. اب میں اسماعیل سرمایہ علیہ محمد اسلم اقبال صاحب کو اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى تمام تر تعریفیں رب کائنات کے لیے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام تر درود پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کی خاطر یہ جہان ہے. آج کی تقریب کے حوالے سے سب سے پہلے گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ آپ کا، آپ کی تمام ٹیم کا، بزنس کمیونٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس آڈیٹوریم کی اوپننگ سیرمنی کے اوپر مجھے بلایا اور مجھے موقع فراہم کیا کہ حکومت نے جو پچھلے 3 سالوں میں اپنی صنعت کے فروغ کے لیے جو کاوشیں کی ہیں اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں کر سکوں. اپنی ٹیم، ایم ڈی صاحب، ڈی ایم ڈی صاحب، ڈائریکٹر صاحب، پی سی کی تمام انتظامیہ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی شب و روز کی محنت سے ہم انڈسٹریز کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو وہ محنت کرتے ہیں، نئی انڈسٹری اسٹیٹ بناتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے مختلف اپنی اسپیچ کے اندر
چیزیں بیان کی ہیں گجرانوالہ کے حوالے سے. میں نے ڈاکومنٹری بھی دیکھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس یہاں کی کاٹیج انڈسٹری, اسمال میڈیم انڈسٹری پاکستان کی ان انڈسٹری کے اندر شمار ہوتی ہے جن کا پاکستان کی جی ڈی پی کے اندر بہت بڑا حصہ ہے. گجرانوالہ کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کی انجینئرنگ کے حوالے سے اپنی اسپیشلٹی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یہاں پہ بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں, انجینئر بیٹھے ہیں, صنعت کار بیٹھے ہیں, جو پاکستان کی اندرونی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, نہ صرف اس کو پورا کرنے کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے ریونیو جنریشن کے لیے بھی اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. جہاں تک انڈسٹری اسٹیٹ کے قیام کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے وقتاً فوقتاً اس کے اوپر صنعت کے قیام کے لیے, انڈسٹری اسٹیٹ کے قیام کے لیے مختلف اپنے اقدامات کیے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. حکومت نے آتے ساتھ کوئی 8 کے قریب اسپیشل اکنامک زون بنا کر دیے تاکہ انڈسٹریز جو ہے اس کو وہاں پر کاروبار کرنے کے نہ صرف مواقع دیے جائے بلکہ ٹیکس کے اندر بھی ان کو ریلیف دیا جائے. اسپیشل اکنامک زون کے اندر 10 سال کی جو انکم ٹیکس ہالیڈے ہے وہ بھی ان کو دی جائے. پھر جو وہ مشینری باہر سے منگواتے ہیں اس کو بھی 0 ریٹ کیا جائے ڈیوٹی کے حوالے سے, تاکہ صنعت کار زیادہ سے زیادہ اپنی انڈسٹری لگا سکے اور ایک ایسے علاقے میں لگا سکے جہاں پر اگر کوئی باہر سے آپ کا کوئی بائر آتا ہے تو وہ اس کو وزٹ کر سکے, اس کا انفراسٹرکچر اس قابل ہو کہ آپ کسی کو دکھا سکیں, آپ اپنی پوری انڈسٹری اسٹیٹ کو باہر جا کے کوئی مارکیٹ کر سکیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمپلائنسز ہیں انٹرنیشنلی آپ اس کو بھی پورا کر سکیں. اس مقصد کے لیے حکومت نے اسپیشل اکنامک زون اور دوسری انڈسٹری اسٹیٹ بنائی. پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پرائیویٹ SEZ بنائی ہیں, جس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائل سٹون ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ وہ آئیں اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی جس کے پاس 50 ایکڑ سے زیادہ جگہ ہے وہاں پر وہ اسپیشل اکنامک زون کی اپروول حکومت سے لے اور اس کے بعد اس 50 ایکڑ کے اندر چاہے 100 فیکٹری لگائے, چاہے 200 لگائے, چاہے 400 لگائے, چاہے 500 لگائے, وہ جو مرضی کرے. تو حکومت ایک انسینٹو بیس انڈسٹری کے اوپر بلیو کرتے ہوئے آگے کی طرف لے کر جا رہی ہے. سمال انڈسٹریز کی جو پسک ہے, پنجاب سمال انڈسٹری کا جو ادارہ ہے منسٹری کا انڈسٹری کا, اس کے اندر بھی تقریباً 23 سے 24 چھوٹی انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت کام کر رہی ہیں. اب نئی بھی ہم نے اس بجٹ کے اندر بھی کچھ نئی انڈسٹری چھوٹی اسٹیٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے طرف ہم جا رہے ہیں, جس میں گجرات بھی ہے, جس میں جھنگ بھی ہے, جس میں سائیوال بھی ہے, سیالکوٹ ایک بڑی انڈسٹری اسٹیٹ بننے جا رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہم نے میپنگ کی ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کے اندر اس کی ضروریات کے مطابق جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے ہم اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ہم اس کو اور بہتر انداز میں انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے تاکہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. حکومت کا کام ہے کہ صنعت کاروں کی, سرمایہ کاروں کی بات سننے کے بعد جو ان کو اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے, جس سے حکومت کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف انڈسٹری لگ رہی ہے, دوسری طرف لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. جب روزگار لوگوں کو ملتا ہے تو حکومت نے جو اپنا وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ روزگار کے مواقع پیدا کرے گی. جب انڈسٹری لگتی ہے روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں, اور روزگار کے مواقع انڈسٹریز جب ایکسپینشن کرتا ہے یا نئی انڈسٹری لگاتا ہے تو اس وقت ہوتے ہیں, وہ اس وقت پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں جب حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اگر حکومت ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو اور انڈسٹری اسٹیٹ کا قیام عمل میں نہ لائے تو وہ انڈسٹری پھر گلی محلوں کے اندر لگتی ہے چھوٹی چھوٹی شکل میں, جس کے وہ ریزلٹس اچیو نہیں کیا جا سکتے جو کہ ایک بڑی انڈسٹری کے اندر ایک اچھی جگہ کے اوپر جو وہ رزلٹ اچیو کیے جا سکتے ہیں. چند باتیں اس حوالے سے بھی میں کروں گا کہ
جس طرح ہم نے SEZ بنایا ہے، اسپیشل اکنامک زون بنایا ہے، اس طرح ہم نے STZ بھی بنایا فیڈرل گورنمنٹ، اسپیشل ٹیکنالوجی زون، جو کہ میں سمجھتا تھا کہ نیڈ آف دی آر ہے. اب ہمارے جو بچے ہیں، اب ایک انڈسٹری بڑی لگتی ہے لیٹ سے وہ 100 ایکڑ میں لگتی ہے. فیصل آباد کے اندر جو ہماری انڈسٹری آ رہی ہے، کوئی 100 ایکڑ میں آ رہی ہے، کوئی 200 ایکڑ میں آ رہی ہے، کوئی 300 ایکڑ میں آ رہی ہے. ہم نے جو ہمارے امپورٹ کے سبسٹیٹیوٹ ہیں، اب وہ فیصل آباد کے اندر جو ہمارا سی پیک کا حصہ بھی ہے وہ والا زون، ادھر 3 انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اسپیشل اکنامک زون. ایک ویلیو ایڈیشن سٹی ہے، ایک علامہ اقبال ہے، ایک اسپیشل پرائیورٹی زون ہے. یہ 3 ہمارے ادھر ہے. تو اس کے اندر بڑی بڑی انڈسٹری آ رہی ہے، 200 ایکڑ، 3 گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، سیرامکس بھی آ رہی ہے، اسٹیل بھی آ رہی ہے، فارماسوٹیکل بھی آ رہی ہے، کیمیکلز کے حوالے سے بھی آ رہی ہے. بڑی دوسری انڈسٹری، کافی ڈائیورسفائی انڈسٹری کمنگ ٹو فیصل آباد، اور سلسلہ چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوکس اس ضرورت کی تھی کہ دنیا اب کم جگہ کے اوپر جو ہماری ٹیکنالوجی کی وار ہے، جس کو ہم سافٹ ویئر کی وار کہتے ہیں پوری دنیا کے اندر، جو آپ کے ہمسایہ ملک بھی اربوں ڈالر کی اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کر کے تو وہ سلیکان ویلی تک اس کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہے اور اپنا سارا سافٹ ویئر ادھر شفٹ کرتے ہیں، دنیا کو بنا کر دیتے ہیں، دنیا کو لے کر چلتے ہیں. تو وائی ناٹ؟ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، پاکستان کے پاس ہر چیز ہے. کمی کس چیز کی تھی؟ کمی اس چیز کی تھی کہ گورنمنٹ کو جو حکومتیں سو رہی تھیں ان کو جگانا، کہ یہ ایک ایسا ایک سیکٹر تھا جو مسنگ تھا، جس کو ہم نہیں کر سک رہے تھے. پرائم منسٹر پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان نے اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی، جس کے وہ خود چیئرمین ہیں، اس کو بنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی سب سے پہلا STG ہم اپنے لاہور کے اندر، ٹیبٹا کے اندر، اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں، جو آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہفتے 2 ہفتے کے اندر پرائم منسٹر اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے. چیف منسٹر صاحب نے کل مجھے، وزیر اعلیٰ صاحب نے ڈائریکشن دی کہ میں اسلام آباد میں اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے حوالے سے میں میٹنگ کروں. تو میں ادھر گیا تو پھر کل بیٹھ کے ہم نے پالیسی بنائی ہے کہ ہم اپنے پنجاب کے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں پر ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر ایک STG بنائیں گے، ایک پورا ایکو اس کا سسٹم بنائیں گے، تاکہ وہاں پر ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو باقی اس کے مراحل ہیں کہ جہاں سے اسٹوڈنٹ گزرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے گا جہاں پر وہ اپنے ملک کے لیے اور بیرون ملک سے جو انویسٹمنٹ بھی آنی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے، اس تمام معاملات کو کرنے کے لیے ہم اس کو ادھر فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو ہم نے میپنگ کر لی ہے، آپ کو صرف صنعت کے حوالے سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی زون کے حوالے سے بھی آپ کو خوشخبری آئے گی کہ ہمارے جو بچے جو ایکسپرٹ ہیں، جن کو جو باہر کی دنیا میں کام کریں گے پاکستان میں بیٹھے ہوئے، جو ہنر اللہ نے ان کو دیا ہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اس کو استعمال کریں گے اور بہتر انداز میں لے کر چلیں گے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑا انسینٹو پیکیج ہے STG کے لیے، اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے لیے بہت بڑا پیکیج دینے جا رہے ہیں، تاکہ چھوٹی جگہ کے اوپر وہ جو 300 ایکڑ کے اوپر جو ایک صنعت لگتی ہے اور جو ایک 2 کنال کی جو ایک بلڈنگ ہوگی اس کے برابر ریونیو جو ہے یو کین ارن فرام دیٹ بلڈنگ، کہ اس کو کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک مسنگ لنک تھا جس کو کہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں. اس کا ایک علیحدہ پالیسی بنائی گئی ہے، ایک علیحدہ اس کا اتھارٹی بنائی گئی ہے جس کے اوپر بڑی زیادہ ڈیلیبریشن ہے، اور اس پہ دنیا کا بیسٹ آف دی بیسٹ ہیومن ریسورس جو پاکستانی ہیں اس کو وہاں پر پرائم منسٹر نے ان کو ایز اے CEO لگایا. اور مجھے امید ہے کہ جتنی سپیڈ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، آنے والے وقت میں ہمارے بچوں کے لیے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کے لیے پسک نے، پنجاب اسمال انڈسٹری نے، آگے بھی میں نے بات کی انڈسٹری اسٹیٹ جب میں آپ کے وزٹ کر کے آیا ہوں ادھر، کہ ہم نے جو چھوٹے قرضوں کا اجرا کیا ہے تقریباً 1 کروڑ روپے تک، اس میں جو میکسیمم ریشو آتی ہے جنہوں نے قرضے جو چھوٹے کاٹیج انڈسٹری اور اسمال میڈیم انڈسٹری کے لیے جو لوگ لیتے ہیں
وہ تقریباً 20, 25, 30 لاکھ کے قریب ہوتا ہے کہ جن کو فوری طور پر چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان کا کیش فلو ٹھیک ہو جائے، وہ اپنی انڈسٹری کے لیے را مٹیریل لے لیں، یا کوئی نیا کاروبار کرنا چاہتا ہے، یا کسی کا کووڈ کی وجہ سے کاروبار ڈسٹرب ہوا ہے تو اس کو دوبارہ سے سٹینڈ کرنا چاہتا ہے، یا اپنا کاروبار کوئی بند ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہتا ہے، یا 2-3 دوستوں نے مل کر کوئی اپنا ایک علیحدہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، تو اس مقصد کے لیے جو ہم نے 1 کروڑ روپے تک کی لمٹ بینک آف پنجاب کے ذریعے چھوٹے سے آپریشنل چارجز کے اوپر میرا خیال 3 سے 4% ہے اس کے اوپر دی ہے. اب اس کو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ تقریباً 2 سے 2.5 ملین کی جو اس کی سینکشننگ اتھارٹی ہوگی وہ ایم ڈی کو ہم دے رہے ہیں تاکہ ایم ڈی جتنی جلدی وہ اس کی اپلیکیشن آئے اسے 1 مہینے میں پروسیس کر کے ان کو وہ قرضہ جو ہے وہ دے دیا جائے، تاکہ 1 مہینے عمل ہوتا ہے 2-2, 4-4, 6-6 ماہ لگ جاتے ہیں. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ بھی اپنے ایکٹ میں اور جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے منسٹرز کی اس میں ہم نے بھیجا ہے تاکہ ایز ارلی ایز پاسبل یہ ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ اگلے مہینے تک یہ سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے. جس طرح آپ نے کاٹیج انڈسٹری کی ادھر مجھے ڈیٹیل بیان کی ہیں 13,000 اور اسمال انڈسٹری کی 8,000 اور اس طرح باقی ہو، اس کے علاوہ بھی ہوں گی جو کہ شاید آپ کے نیٹ میں نہ ہو. لوگ ایک اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. گو کہ اس کے لیے کاٹیج انڈسٹری کے لیے ہم نے اسپیشل جو ایک پالیسی بنائی تھی، اور اسی کے ذریعے ہم نے جو پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان تمام اضلاع میں چھوٹے قرضے جو کہ 3 لاکھ 4 لاکھ تک کا جو قرضہ ہے وہ کاٹیج انڈسٹری میں ہم نے ڈالا ہے. اور ہر ضلع کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے، ایک اپنی پروڈکٹ بنانے کی ایک روایت ہے، ہر ضلع کی اپنی ہے. تو اس تمام جو روایتیں وہ ختم ہو رہی تھی، روایت سے ہمارا کاروباری جو معاملات تھے وہ ختم ہو رہے تھے کہ وہ بیٹھک کے اندر کوئی کام کرتا تھا، کوئی ایک چھوٹی جگہ پر کام کرتا تھا. اب اس کو وہ ایک تو اس کے پاس کیش نہیں ہے، دوسرا اس کا لنکیجز نہیں ہے شہروں کے ساتھ، تو وہ پروڈکٹ اگر بیچارہ 100 روپے کی بناتا ہے تو 150-200 میں بیچ کے تو وہ بیچارہ روزانہ کی روٹی کماتا ہے. تو ہم نے جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آپ کا ملتان ہے تو وہاں پہ بلو پوٹری ہے، اس کے علاوہ دوسرے بھی وہاں پر، تو اس صنعت کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے وہاں پر لوگوں کو آسان اقساط کے اوپر ایک پرسنل گارنٹی کے اوپر ہم نے قرضے دیے ہیں. اس کو کوئی دوسری کوئی لیٹرل وغیرہ اس میں نہیں، ہم اس کو قرضہ دیا ہے. اور جس کو آپ کاٹیج انڈسٹری کے لیے قرضہ دیتے ہیں وہ اگلے دن ہی صبح اپنا کام شروع کر دیتا ہے، مٹیریل لا کے تو وہ کام شروع کر دیتا ہے. ملتان میں بلو پوٹری ہے تو بہاولپور کے اندر ہینڈ نیڈڈ کارپیٹ ہے، سیلا والی میں آپ کا لکڑی کا کام بڑا خوبصورت ہوتا ہے. آپ سرگودا کے اندر آ جائیں تو بیکولائٹ کے سوئچز وغیرہ کا بڑا کام ہے. اگر آپ ڈیرہ غازی خان میں چلے جائیں تو کڑھائی کا بڑا اچھا، خواتین گھروں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں. ہم نے بائی دا وے ڈیرہ غازی خان میں بھی انڈسٹری اسٹیٹ کا قیام جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس بجٹ میں ہم نے اس کے لیے پیسے بھی مختص کیے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس سال میں ہم اس کی کافی ڈیولپمنٹ کر لیں گے. سو چھوٹی جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ بیک بون ہوتی ہے، اس کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم جتنا زیادہ کاٹیج انڈسٹری اور اسمال میڈیم انڈسٹری کے اوپر فوکس کریں گے، آج وہ کاٹیج ہے کل اسمال میں آئے گی، اسمال سے اسمال میڈیم میں آئے گی، اسمال میڈیم سے پھر وہ بی کلاس میں جائے گی، بی سے بی پلس، ایک پلس، اور اس طرح آگے کیٹیگری جائے گی. کہ ایک آپ اس کو ایک روڈ میپ دیتے ہیں. حکومت اپنی انڈسٹری پالیسی کے ذریعے لوگوں کو ایک روڈ میپ دیتی ہے کہ آج آپ سی میں ہو، کل آپ بی میں ہوں گے، پھر آپ اے میں ہوں گے، پھر آپ اے پلس میں ہوں گے. تو وہ حکومت جو انسینٹیو دے رہی ہوتی ہے یا کام کرنے کے مواقع دے رہی ہوتی ہے یا حکومت اپنا کیش پمپ ان کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس سے لوگوں کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہماری اسٹیٹ، ہماری حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ہمیں اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے پولیٹیکل گورنمنٹ کو، وہ لوگوں کو روزگار ملنے کی شکل میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت نے قرضہ دیا، آپ نے کام شروع کیا، اس کے ساتھ ہی امپلائمنٹ شروع ہوگی اور لوگوں کے روزگار کے مواقع ہوتے ہیں، جو کہ ملٹیپل افیکٹ ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں ایک بندہ لگ جائے، 2 بندے لگ جائیں کام کرنے کے لیے، تو اس پوری فیملی کا جو رہنا سہنا ہے وہ بدل جاتا ہے. جس گھر کے اندر بے روزگاری ہو اور وہاں پر 2 بندوں کی امپلائمنٹ ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک موقع فراہم کر دیا کہ اس نے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور اس نے بہتر انداز میں چلنا ہے. اسی طرح
ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر بھی ہم نے کافی کام کیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ٹیکنیکل اداروں کو جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے اس مقصد کے لیے ان ٹیکنیکل اداروں کو استعمال کیا جائے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ان اداروں کے اندر جو بچے بھی وہاں سے ٹریننگ لے کر نکلیں ان کی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے. ہم اپنی ان بچوں کو باہر بھی بھیج سکیں تاکہ ان کی ڈگری کی ان کے سرٹیفکیٹ کی ویلیو، اور اگر وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں کسی بھی جگہ پر جا کر تو وہاں پر بھی ان کی سرٹیفکیشن جو ہے وہ بھی ہو. اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے کافی اپنے انیشیٹو لیے ہیں جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ جمعے کی نماز ہے تو اس کے لیے میں بس اتنی بات کروں گا. اور پھر انشاءاللہ جو آپ نے باتیں عمر صاحب کی ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، اب میٹل انڈسٹری کے حوالے سے ظہیر بھائی نے بھی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ کی یہ جو انڈسٹری اسٹیٹ ابھی 4 کا جس کی ہم اوپننگ کر کے ہیں، میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے قسطوں کی بات کی، انسٹالمنٹ کی، میں نے اسی وقت ہی کہا کہ اس کو ضرور دیکھا جائے اور اس کو کر دیا جائے، انشاءاللہ وہ ہو جائے گی. سیکنڈلی وہاں پر میں نے آپ کو کہا اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پر جو آپ کو الیکٹریسٹی ہم دے رہے ہیں لیکن آپ اپنی صنعت لگائیں. دیکھیں اگر انڈسٹری اسٹیٹ بن گئی ہے اور آپ اس کو نہیں لگائیں گے تو وہ پھر ہم ڈسکریج ہوتے ہیں. ہم سے پوچھا جاتا ہے جی آپ نے جس مقصد کے لیے بنائی تھی وہ نہیں لگی. تو میں نے تو آ کے لوگوں کو ریلیف بھی اس میں دیا ہے، ایگزٹ پالیسی بھی دی ہے، اس میں سارا کچھ کیا جو کر سکتے ہیں. کووڈ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام فیصلے کیے اپنے بورڈ کے اندر، اور اس لیے کیے کہ آپ کو بینیفٹ پہنچے. لیکن اگر اس کے باوجود اگر کوئی فائدہ اس پالیسی سے کوئی نہیں اٹھا رہا تو پھر ہمارے پاس صرف ایک اختیار ہے کہ ہم اس کو کینسل کر دیں. اور پھر اگر 10-15 سال سے کوئی پلاٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ کام نہیں کر رہا تو پھر اس کا حق نہیں ہے اس پلاٹ کے اوپر بیٹھنے کا، پھر کسی دوسرے کا حق ہے. ہم صرف 10 20 30 40 50 بندوں کے لیے اپنی جو پالیسی ہے یا حکومت کا جو ویژن ہے اس کو خراب نہیں کر سکتے. لہٰذا میری ریکویسٹ ہوگی آپ اس انڈسٹری اسٹیٹ کو، آپ کی گیس کے لیے ایم ڈی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ مل کر جو آپ کی گیس کا معاملہ اس کو جتنی جلدی ممکن ہوتا کریں گے. لیکن آپ کی الیکٹریسٹی جو ہے مجھے امید ہے کہ 2-2.5 ماہ کے 3 ماہ کے اندر آپ کو اتنی مل جائے گی، انرجائز ہو جائیں گے کہ آپ نے اگر فیکٹری بھی لگائی ہے تو آپ کو کنیکشن بھی مل جائے اور سارا سلسلہ. لیکن آپ نے وہاں پہ انڈسٹری لگانی ہے. آپ نے علیحدہ انڈسٹری اسٹیٹ کی بات کی ہے، آپ مجھے تھوڑا سا یہاں پر ہمت کر کے دکھائیں، ذرا تھوڑی سی کولونائز کریں. مجھ سے 1 نہیں 2 نہیں 5 لے لیں انڈسٹری اسٹیٹ، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، جتنی آپ کہیں گے میں حاضر ہوں. لیکن آپ نے ہیلپ کرنی ہے. جو صحیح انڈسٹریلسٹ ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، آپ اس کی نشاندہی کریں. جو نہیں کرنا چاہتا میری ریکویسٹ ہوگی اس کو پروٹیکٹ نہ کریں. وہ کسی کا حق مار رہا ہے، وہ کسی کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے. وہ پلاٹ حکومت نے کوئی ریئل اسٹیٹ کے لیے نہیں بنا کے دیا، وہ اس لیے دیا ہے تاکہ آپ وہاں پر فیکٹری لگائیں، لوگوں کو روزگار دیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کا چیمبر اس معاملے میں تعاون بھی کرے گا تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. اور جس مقصد کے لیے، جس مینیفیسٹو کے تحت پاکستان تحریک انصاف آئی ہے، عمران خان صاحب آئے ہیں، عثمان بزدار صاحب آئے ہیں، ہم اس ویژن کو آگے لے کر چلیں کہ ہم نے ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے. آپ کو بزنس کرنے کے مواقع جو ہے وہ ہم نے دینے ہیں تاکہ آپ ایک ماحول کے اندر بیٹھ کر کام کر سکیں. آپ نے لینڈ فل سائٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے. ابھی ڈی سی صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے. لاسٹ بار ہی میں نے کمشنر صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی تو وہ جو ایک ڈمپنگ سا بڑا سا بنا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کر گیا تھا. آپ لوگ بھی اس میں کر رہے ہیں، ادروائز میں نے بھی ان کو ڈائریکشن دی تھی. آج بھی میں دے کے جاؤں گا کہ جو آپ کی روڈ کا مسئلہ ہے کہ اس روڈ کے مسئلے کو حل کیا جائے. آپ لوگوں کو یہ بھی مبارکباد کہ آپ نے M2 کے ساتھ جب آپ تشریف لائے تھے عمر اپنی ٹیم کے ساتھ تو میں نے CM صاحب سے اسپیشلی کہا تھا کہ آپ نے سیالکوٹ موٹر وے کے ساتھ گجرانوالہ کو جوڑیں، اس کو کنیکٹ کریں. تو میں نے کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ یہاں کے انڈسٹریز کی ریکوائرمنٹ کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کا وہ پروسیس میں وہ بھی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. جہاں تک انوائرمنٹ کے حوالے سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سارے انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ نے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے، اسپیشلی آپ کے چیمبر نے.
ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز آپ پنجاب کے ایک کہہ سکتے ہیں کہ امیر چیمبر میں سے ایک چیمبر ہے گجرانوالہ کا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ نمبر ٹری پلانٹیشن کے آپ لگائیں گے، اور آپ ریکارڈ قائم کریں گے کہ گجرانوالہ اگر باقی چیزوں میں آگے ہے تو انوائرمنٹ کے حوالے سے، ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی اس نے بہت کچھ کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک نمبر کے ساتھ جو ہیں وہ مجھے ضرور جو ہیں وہ بتائیں گے کہ یار اگر فرض کریں سیالکوٹ نے، میں مثال دے رہا ہوں، 5 لاکھ لگائے ہیں تو ہم نے 6 لاکھ 7 لاکھ لگا کے دیے ہیں، یا کسی اور ڈسٹرکٹ نے اتنے لگائے ہیں، تو تاکہ انوائرمنٹ کو بھی دیکھا جائے اور جو باقی معاملات ہیں ان کو بھی بہتر انداز میں آگے کی طرف لے جایا جا سکے. کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اور اس آڈیٹوریم کے حوالے سے، خوبصورت آڈیٹوریم کے حوالے سے تمام چیمبر کو مبارکباد کہ آپ نے بڑی ماشاءاللہ ایک زبردست فیسلٹی بنائی ہے جو سب کے لیے ہے. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آنے والے وقت میں بھی لوگوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رہ جاتی ہیں کہ فلاں دور کے اندر یہ کام ہوا تھا. تو عمر صاحب آپ کے دور میں ہوا، آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد کہ آپ نے یہ کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی کی جو ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے وہ سارے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، تمام چیمبرز کو اکراس دی بورڈ کہ آپ کا کس نظریات سے تعلق ہے. ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے، ہم اپنی محنت پہ بلیو کرتے ہیں. میرے قائد کا جو نظریات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی والوں کو سپورٹ کرنا ہے تو آپ نے فلاں جگہ پر کسی کو نہیں جا کے کرنا. میرا قائد کا نظریہ یہ ہے کہ پوری قوم کے لیے اگر ہم الیکٹ ہو کے ہیں تو انشاءاللہ سب کے لیے کام کریں گے. ہمارا مینیفیسٹو بھی یہی کہتا ہے، پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے، اور میرا لیڈر بھی یہی کہتا ہے. بہت شکریہ. پاکستان میں